अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सबसे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जिसमें जो पिटिशनर थे वो बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब थे, उनकी तरफ से एक पिटिशन फाइल हुई लाहौर हाई कोर्ट में। ये पिटिशन फाइल हुई 6 दिसंबर को और इस पिटिशन में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शंस के लिए आरओज और डीआरओज के लिए इंतजामिया से यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को लिया जा रहा है, जिसमें डीसीज हैं, एसीज हैं, और इस पर एतराज उठाया गया कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होने हैं तो इनके होते हुए कि जिनकी तरफ से एमपीयूज के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता रहा, जेल भेजा जाता रहा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं पे भी कोई अगर रैली थी, कोई जलसा था, कोई कॉर्नर मीटिंग थी तो वहां पर जाकर लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा और इन्हीं के ऑर्डर्स पे जाकर किया जाता रहा, तो इनसे कैसे तवक्को की जा सकती है कि इनके इलेक्शंस करवाने पर, कंडक्ट करवाने पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस बाकिर नचवी साहब ने इसका नोटिस लिया और इस पर 12 तारीख को ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। 13 तारीख को रात गए तकरीबन 11:30 बजे ये फैसला सामने आया कि आरओज एंड डीआरओज को जो अपॉइंट करने का, जो तैनात करने का फैसला है उसको कलअदम करार दिया और फिर ये कहा गया कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, जो कि फिर आगे जाके लार्जर बेंच तश्कील दे भी दिया गया। जैसे ही ये फैसला सामने आया तो उसके बाद पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा जाने लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वकला के जरिए जो ये पिटिशन फाइल की थी, इस पिटिशन के फाइल किए जाने की वजह से और इस फैसले की रोशनी में अब इलेक्शंस मुलतवी होंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के मुलतवी होने का बाइस बन रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का यह कहना था कि हमारी तरफ से सिर्फ इतना कहना है कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इसी वजह से हमने ये पिटिशन फाइल की थी। जैसे ये फैसला सामने आया जस्टिस बाकिर नचवी साहब की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि ट्रेनिंग्स कर रहा था, उस वक्त कंडक्ट हो रही थी, शुरू की जा चुकी थी आरओज और डीआरओज की, उनको सस्पेंड कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस फैसले के बाद आगे के लाए अमल के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जैसे इस पर फैसला आएगा, लार्जर बेंच अपना फैसला सुनाएगा तो कोई ना कोई नतीजा इसमें से निकलेगा और फिर तय होगा कि डीआरओज एंड आरओज कौन होंगे, जुडिशरी से होंगे या ब्यूरोक्रेसी से होंगे। 18 दिसंबर यानी कि आज की तारीख का तय हुआ था, लार्जर बेंच तश्कील हो चुका था, जजेस के नाम सामने आ चुके थे कि इस पर 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में बेंच तश्कील हुआ और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से मुलाकात की, फिर उसके बाद समाअत हुई और समाअत में उसी दिन रात में तकरीबन 8:30 बजे के करीब यह हुक्म जारी हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया गया और जो आगे लार्जर बेंच की भी कार्रवाई है उसको रोक दिया गया और यह कहा गया कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि आपकी तरफ से जो ट्रेनिंग्स की जा रही हैं उनको दोबारा से रिज्यूम किया जाए। जब पूछा गया तो बताया गया कि ट्रेनिंग्स दोबारा से अब 18 तारीख को यानी कि आज के रोज रिज्यूम हो सकेंगी, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने और दीगर जजेस ने कहा कि पहले क्यों नहीं, तो उनका कहना था कि एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है, उसको अपनाते हुए दोबारा से रिकॉल किया जाएगा। साथ में चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और दीगर जजेस की तरफ से यह भी कहा गया कि हम आप पर किसी भी तरह से आपको पाबंद नहीं कर रहे, लेकिन इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। इस फैसले के आते ही हमने देखा कि विफाकी वजीर दाखिला, निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने इस्तीफा दिया। गुज़श्ता हफ्ते ठीक एक हफ्ता पहले मुझ तक इतला पहुंची थी और उस इतला में बताया गया था कि सरफराज बुगटी साहब ने अपना इस्तीफा लिखकर पकड़ा दिया और यह कह दिया है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हुए तो इसको मंजूर कर लिया जाए और अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो फिर इसको फाड़कर फेंक दिया जाए। तो उसी रात स्केड्यूल अनाउंस होने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि 15 तारीख की रात को ही स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, तो स्केड्यूल के अनाउंस होने से पहले सरफराज बुगटी साहब का इस्तीफा भी कबूल हो गया। अब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वर्चुअल जलसा किया गया। इस जलसे में कल हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अपोनेंट्स का, पॉलिटिकल अपोनेंट्स का तो ये कहना था कि ये सारे बॉट्स थे और अब जहां पर वर्चुअल जलसा किया गया तो वहीं पर वर्चुअल इलेक्शंस भी करा लें और वर्चुअल वजीर आजम भी अपना बना लें। और हमने इस वर्चुअल जलसे में देखा कि वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जिसमें जरताज गुल साहिबा, आजम स्वाति, कासिम खान सूरी, हाफिज फरत अब्बास, ये वो तमाम लोग थे जो रुपोश थे, वो भी सामने आए और उनकी तरफ से भी इस वर्चुअल जलसे में तकारीर हुई। अब आज की तारीख में सरफराज बुगटी साहब जो बड़े करीब समझे जाते हैं जाम कमाल साहब के, अनवारुल हक काकड़ साहब के, अनएक्सपेक्टेडली
ان کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، اور جہاں پر یہ استعفیٰ دیا گیا ہے اور استعفیٰ دینے کی وجہ جو ہے وہ سامنے یہی آئی ہے کہ استعفے کے بعد اب وہ الیکشنز میں کنٹیسٹ کریں گے تاکہ نیکسٹ چیف منسٹر بلوچستان کی دوڑ میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ الیکشنز کا تو اعلان ہو گیا 8 فروری، اور اس میں جو ایک نقطہ تھا اس کو بھی آج رستے سے ہٹا دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ آج پھر ایک دفعہ 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ حلقہ بندیوں پر جب اب سکیڈول آ گیا ہے تو سکیڈول کے بعد حلقہ بندیوں پر بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ واٹ از ٹو ہیپن نیکسٹ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر، کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ اب بھی خطرے میں ہے، کیا بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس پر آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ جاوید اقبال صاحب نے۔ جاوید اقبال صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے۔ مجاہد بریلوی صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے۔ لغاری صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا، اور مجھے بتایا گیا کہ جی ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار عمران یعقوب صاحب نے بھی جوائن کیا۔ عمران یعقوب صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے مجاہد بریلوی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی، سب کلیئر ہے، رستہ صاف ہے، الیکشنز اب 8 فروری کو ہی ہونے؟ علی، آپ نے بڑا اچھی طریقے سے سماپت کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ جو ملبہ پی ٹی آئی پر تحریک انصاف پہ ڈالا جا رہا تھا، اب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے پلیئرز جس طرح کھیلتے ہیں وہ بالکل وہ نہیں ہوتا جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ایک اسمارٹ موو کھیلا، لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈال دی، اور پھر اس پہ جو ریئیکشن ہونا تھا کہا یہ گیا جی تحریک انصاف الیکشن نہیں چاہتی۔ اسی دن ٹویٹ آ گیا شہباز شریف صاحب کا، لیکن جو کچھ ہوا، کم از کم ہم جیسے تھوڑا بہت جو صحافت اور سیاست کے طالب علم ہیں کہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھا تحریک انصاف کا، عمیر نیازی کا، جو میرے ذرائع کہتے ہیں، تاکہ ان کے فیصلے میں جو رد عمل آیا۔ اور اگر آپ نے دیکھا ایک بار پھر راتوں کو سپریم کورٹ کھلی، یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسی وقت کہا کہ آج الیکشن کا شیڈول بھی جاری کر دیں، اور اسی دن نہ صرف الیکشن کا شیڈول جاری ہوا، اور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو تحریک انصاف نے ایک اور زیادہ اسمارٹ موو کھیلا کہ انہوں نے ایک ورچوئل کیا۔ میں نہیں کرتا کہ میرا خیال وہ ایک ایکسپیریمنٹل تھا، کیونکہ تجرباتی تھا کہ ہم اس کے ذریعے کتنے لوگوں تک پہنچیں اور کیا رکاوٹیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ ایسا مجھے جو یہ لگ رہا تھا کہ جو صرف میدان میں میاں نواز شریف اور ان کے گھوڑے ہی دوڑیں گے، اور بہت ہی فول پروف طریقے سے وہ سب گیم بھی کھیل رہے ہیں۔ سندھ میں آ کر آپ نے دیکھا کس طریقے سے 6 بار ایم کیو ایم گئی لاہور۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم کی روایت تھی، لغائی صاحب موجود تھے، پوچھا بھی کسی نے کہ ہر ایک 9-0 پہ آتا تھا نذیر آباد، تو 6 بار وہاں گئے، پھر جی ڈی اے گئے۔ اور تو اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رضائی صاحب کے قریب ترین حضرت مولانا فضل الرحمان سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اسی گیم پلانر کے تحت جو ہے وہ اس میں جے یو آئی میں شامل ہو گئے۔ راشد سومرو جو ان کے بہت پاورفل سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا میں بلاول کے خلاف الیکشن لڑوں گا۔ اور یہ جو اتحاد دیکھ رہے ہیں آپ جی ڈی اے کا، اور کس طرح جی ڈی اے میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیاقت جتوئی، راہیل مقصی، تو یہ ایک وہ جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں وہ لوگ جو غالباً شاید ہم بھی تھوڑی بہت گراؤنڈ ریئلٹی جانتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آپ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق سب کچھ نہ ہو، لیکن وہ بڑے اچھے طریقے وہ ان کے خیال میں اپنے طور پر وہ ایک اسکرپٹ لکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک بار یہ ٹرم پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں کہ یا تو وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، جس میں 2.5 کروڑ نیا ووٹر آیا، انہیں ایم ایف او کی جنرل سمجھتے ہیں، یا خود پیراڈائز پھول میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کا منظرنامہ ہے، لیکن اس کا جلد جواب مل رہا ہے۔ جیسے آپ نے مفتی صاحب کا اشارہ کیا، بڑا اسمارٹ موو ہے، تربت گئے رضائی صاحب، وہ شامل ہوئے۔ یہ جو سمجھا رہا تھا کہ بلوچستان اس کو مل رہا ہے، سندھ اس کو دیا جا رہا ہے، اصل اب یہ بھی آپ کو علم ہے، میں جلدی سے سم اپ کر دوں تاکہ میرے دوسری بات کریں۔ بیٹل فیلڈ تو پنجاب ہی ہے، 162 غالباً 160 جس سے وہاں پر ہیں 7 کروڑ 20 لاکھ ووٹر وہ ہیں۔ اب الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پرو نواز شریف، اینٹی نواز شریف، جیسے ایک زمانے میں 70-80 کی دہائی میں الیکشن ہوتے تھے پرو بھٹو اینٹی بھٹو، وہاں انہیں پرو نواز شریف اینٹی نواز شریف۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول جو ہیں انہوں نے پنجاب میں اور کے پی میں میاں صاحب کو اس طرح ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ غالباً یہ زبان تو عمران خان بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اور چوتھا وزیر اعظم، اور اس سے وہ جو ہیں گیم پلانر ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، ان میں تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہے۔
اور یعنی وہ ان کے شاید اس کے مطابق نہ ہو خود نون لیگ میں بھی. اور یہ ایک آسان، میں آگے میں بعد میں کروں گا، یہ آسان الیکشن کے لیے بھی نہیں ہے. ابھی میں نے قاہرہ صاحب کو انٹرویو کیا، انہوں نے کہا مایوسی ہے، انتخابی ماحول نہیں بن رہا. آپ کو بھی علم ہے اب الیکشن چلا گیا ہے، قومی اسمبلی کا 20 کروڑ پہ، صوبائی اسمبلی کا 10 کروڑ پہ. لوگ سوچتے ہیں ہم پیسے خرچ کریں یا نہ کریں. اب جو پیسے ان پہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیسے لگائیں یا نہ لگائیں. تو بہت سارے اف اور بٹ ہیں علی ممتاز. بالکل ٹھیک. نذیر لغانی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے مجاہد صاحب کی بھی رائے سنی. 1970 اور پھر اس کے بعد 1985. 1985 کے بعد اب جا کر کہیں آر اوز اور ڈی آر اوز بیوروکریسی سے ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ تو سنا دیا، لیکن یہ جو معاملہ تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا 1970 اور 1985 کے انتخابات اور ان کے نتائج اور ان کے حالات اور اب کے جو حالات ہیں، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو ساری چیزوں میں ایک جب الیکشن ہوتا ہے تو مجھے جنرل ضیاء الحق کا ریفرنڈم یاد آ جاتا ہے جو جسٹس ایس اے نصرت نے کرایا تھا، اور پھر اس کے بعد مشرف کا بھی ایک ریفرنڈم ہوا تھا جس کے لیے انہیں سوال کا جواب دینا تھا اور انہیں منتخب کرنا تھا. اور وہ کیا ریفرنڈم تھے، کیا اس میں نتائج تھے. ایک تو مشرف کے دور میں تو یہ ہوا کہ پورے پاکستان کو ایک ہی حلقہ قرار دیا گیا، اور جو جہاں بھی ہے، اگر میں گوادر میں ہوں تو گوادر میں ووٹ دے دوں، اگر میں جو ہے وہ پشاور میں تو پشاور میں ووٹ دے دوں. یہ بھی اس ملک میں ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ کہ الیکشن کا جو ماحول ہے وہ صحیح بات ہے کہ جس طرح سے ہمارے انتہائی محترم مجاہد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں، ماحول تو آپ نے بھی انٹرو میں کہا ماحول تو نہیں بنتا نظر آ رہا ہے کہ ماحول کیسے بنے گا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے طے کر لیا ہے سسٹم نے، پہلے بھی جو 2018 کے الیکشن میں وہ بہت برے تھے کہ ہم نے کس کو جتوانا ہے، یہ پہلے سے طے تھا. اور پھر بائی ہک اینڈ کروکس جتوایا گیا، پارٹیاں توڑی گئیں، سب کچھ کیا گیا، پھر اس کو لایا گیا. اب آپ نے کہا ہوا ہے کہ جناب وہ تو پھر دوبارہ نہیں آنے کا ہے، تو لوگوں کو ذہن ہو جاتی ہے. میں آپ کو جنرل ضیاء کے 1985 کے الیکشن یاد دلاتا ہوں. اس میں جو جنرل ضیاء الحق کے فرنٹ لائن کے پلیئر تھے سارے کے سارے یکے بعد دیگرے، او مائی گاڈ، اس طرح سے ہارے تھے. میر علی احمد ٹالپور، راجہ ظفر الحق، جو ان کے ٹیم کے بنیادی لوگ تھے وہ برے طریقے سے ہارتے گئے تھے. اور بہت ہی بلکہ پیر پگارا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، انہوں نے تو، ان کے بیٹوں نے تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن جیتے تھے، لیکن نہیں بلکہ ہارے تھے، دونوں بیٹے ہارے تھے. اور ایک خاتون تھی وہاں کی خیرپور کی، اس نے گلزار ہنر، انہوں نے برے طریقے سے ہرایا تھا ان کو الیکشن میں. تو یہ صورتحال جو ہے اب الیکشن کو جام کیے ہوئے ہے کہ آپ ایک پارٹی کو اور راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس پارٹی کو ولیوں کی پارٹی بالکل نہیں سمجھتا ہوں. میں اسے یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے بہت بڑا. کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. یہ پوٹینشیل ہے کہ جو کچھ یہ اس کی ہماری حکومت تو، جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں، جو بھی الیکشن کمیشن ہوتا ہے، یہ جو بھی الیکشن کمیشن کو مینور کرتے ہیں، ان کی مینورنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ان کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو مینور کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے باوجود لوگوں میں اس کی سے ہے، لوگ اس کو ایک پارٹی کے طور پر سیریس لیتے ہیں. تو یہ کیا ضرورت ہے آپ کو کہ اس پارٹی کو ہر حالت میں باہر رکھا جائے اور اس کے تو نام ہی کوئی نہ لے، جو نام لے اس کو پکڑ لیا جائے، جو گرفتار کر لیا جائے. اور پھر یہ انہوں نے کس مقصد کے لیے یہ ورچوئل جلسہ کیا وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے. کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی مقتدرہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا کچھ بھی، تو پھر ہم نے یہی کرنا ہے نا. نہیں وہ کر لیں سے، لیکن یہ بھی اس میں بھی ایک مینورنگ کی صلاحیت ہے. میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا مینور ہوتا ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا پورا موقع ملنا چاہیے، اور یہ جو کھیل ہو رہے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، جو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ بھی، ان کو بھی بند ہونا چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ جو حکومت کر رہی ہے
اور نگران حکومت بیچاری کیا نگران حکومت ہے، یہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی ان کو بھی بند ہونا چاہیے. اور بعض دفعہ کھیل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس طرح سے ہم نے اسی وقت جب ریزائن دیا تو میں بہت اہم دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میڈیا کے دوست سے، بہت اہم دوست جن کے روزانہ پروگرام ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ کے طور پر آج یہ شامل ہو جائے گا کل مسلم لیگ میں، لیکن مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے سرفراز بگٹی. اور اس کا مطلب ہے چیزیں اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم لے رہے ہیں. جیسے کہ مجاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کلیئرٹی نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا کچھ بھی، یعنی کہ وہ دوسری طرف بھی معاملات. اب دیکھیں نا سرفراز بگٹی صاحب کے وہاں پہ جانا، اب تاثر یہی جائے گا کہ پیپلز پارٹی از اسٹل ان دا گیم. یہی تاثر گیا ہے، یہی تاثر گیا ہے کہ کیا پنجاب میں جس طرح کی تھی. جی مجاہد صاحب کیا کہا آپ نے، دوبارہ دہرائیے گا. یہ میرے لیے حیران کن بات تھی کہ جب سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے، اس پہ ہوتے ہوئے چاہے بھلے شہید محترمہ کی بھی تصویر لگی تھی، یہ لگی تھی، غیر معمولی طور پر بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی جوائن. جی ہاں، حیرت ہوئی تھی. جی بالکل. اور مجھے جب پچھلے ہفتے مجاہد صاحب یہ پتا چلا تو مجھے ایک میرے قریبی دوست ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تصویر دیکھ لو، اس تصویر میں ہی تمہیں بہت کچھ پتا چل جائے گا اور جواب بھی مل جائے گا. اور وہ تصویر کیا تھی کہ سرفراز بگٹی صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی اکٹھی تصویر جو پچھلے ہفتے جب وہ گئے تھے وزارت داخلہ اور وہاں پہ شہداء گیلری میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر لگائی گئی تھی. انہوں نے کہا تصویر دیکھ لو، اس سے اندازہ ہو جائے گا. اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اس کا جواب بھی اس سے مل جائے گا کہ اگر سرفراز بگٹی کا استعفیٰ قبول ہو گیا تو مطلب الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں. جی مجاہد لغاری صاحب. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ کی گفتگو کی اس کلیئرٹی کے باوجود کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ منظرنامہ کیا بن رہا ہے. کیا واقعی چوتھی بار لایا جا رہا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ گیم کے اندر سے سارے لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے؟ کیا واقعی ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا؟ کیا ان کو نشان نہیں دیا جائے گا ایک جس پارٹی کے سربراہ کا ہم نام بھی نہیں لیتے ہیں؟ اور کیا ان کے پاس الیکشن لڑنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جائے گا؟ تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے ہوتے ہوئے صورتحال ساری کی ساری ایک شش و پنج جیسی ہو گئی ہے کہ بات بالکل واضح نہ، صورتحال بہت واضح ہے اور نہ ہی ہم بہت واضح بات کر سکتے ہیں کیونکہ چیزیں بدل رہی ہیں. ٹھیک. جاوید اقبال صاحب، 1970 1985 کے بعد اور 1985 کے بعد ہمیشہ جوڈیشری سے پریزائڈنگ آفیسرز تھے، ریٹرننگ آفیسرز تھے، سب تھے. یہ ایک دفعہ پھر جو کرنا پڑ رہا ہے، اس کی ایسی کیا مجبوری ہے جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے خط کا جواب دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پچھلے سال ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو جوڈیشل آفیسرز دے سکتے ہیں؟ علی مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ پاکستان کی تاریخ میں چاہے جوڈیشری نے الیکشن کروائیں، چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے الیکشن کروائیں، ان پہ کبھی کسی نے ٹرسٹ نہیں کیا. آپ 2013 کے الیکشن لے لیں تو وہ آروز کا الیکشن ڈکلیئر ہوا اور عمران خان نے کیا کہا تھا کہ زرداری صاحب نے آروز کا الیکشن کہا اور عمران خان نے بھی پینشن چوری کی بات کی اور 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا. سو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ اس حوالے سے اس حد تک بدتر ہے کہ اس پہ کسی کو بھی اعتبار نہیں ہے. اور شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ہاتھ پیر باندھ کر سائیڈ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لو، آپ کو نہ ہم نے کمپین کرنے دینی ہے، نہ آپ کو الیکشن لڑنے دینا ہے. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کو باقاعدہ پروٹوکول کے تحت اڑن تشتری پہ بٹھا کر لایا جا رہا ہے اور پروجیکشن یہ دی جا رہی ہے کہ وہ آنے والے وقت کے پرائم منسٹر ہیں. اور یہ جو آج کی تاریخ تک دیکھیں جتنے بھی ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں وہ تمام ایگزیکٹلی اور سب پریڈکٹڈ ہیں. سو اس لیے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی تو مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یہ صرف ماحول کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بن نہیں رہا. کیونکہ ماحول بنائیں گے الیکشن ڈے والے دن، اگر آپ نے جس طریقے سے آپ الیکشن کو مینج کرنا چاہتے ہیں کہ 70% کی ایک پاپولر جماعت کو آپ الیکشن سے آؤٹ رکھ کر ایک بندے کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ یار امپائر بھی تمہاری طرف ہیں، تمہارا مخالف بھی تمہارے ساتھ مل کے گول کرے گا اور سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، کراؤڈ بھی تمہارے ساتھ ہے، گول کرو. مگر گول اس سے ہو نہیں رہا. کیوں؟
کہ دیکھو الیکشن کی کریڈیبلٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ انٹرنیشنلی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے دیکھو ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے۔ اگر اس کے 2 سال کی پچھلے ایونٹس دیکھیں، جس طرح اس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن، پھر 150 سے زیادہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے الیکشن نہ کروا کر، اور پھر یہ الیکشن جو 90 ڈیز میں ہونے تھے ان کو بھی لمبا کر کے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پہ جس کی طرف مجاہد بریلوی صاحب میرے استاد اشارہ کر رہے ہیں کہ گیم بنانے والوں کے ہاتھ میں جو گیم بنانا چاہتے ہیں وہ بن نہیں رہی ہے۔ یہ سب آپ کو دیکھیں گے پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا، کیوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 سال سے جب سے وہ حکومت سے نکلے، انہوں نے اپنے آپ کو جلسوں کے ذریعے، ٹویٹر سپیس کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہر جگہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھا ہے۔ اور یہ جو کل ورچوئل جلسہ ہوا ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور پولیٹیکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عوام کو بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیں اگر پریکٹیکلی نہیں کرنے دیں گے تو ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ سو بنیادی طور پہ اس طرف جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو لوگ پلانرز ہیں وہ اب پریشان ہیں، کیونکہ دیکھو پیچھے آج پاکستان کی تاریخ، یہ پہلے تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جو ماضی کے الیکشن تھے اور آج کے الیکشن میں جو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آج شعور ہے، اویئرنیس ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیشنلی انفارمیشن 1 سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے۔ آپ کسی چیز کو ایک سرٹن لمٹ تک تو مینج کر سکتے ہیں، لیکن جتنا اس وقت گیپ ہے اس گیپ کو مینج نہیں کر سکتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا سہارا لے کر الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے، مگر بنیادی طور پہ بات پھر وہی ہے، ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں۔ جو آروز دیا روز کا اعتراض ہے پی ٹی آئی کا، یہ غلط ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا، دیکھیں چاہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح 2013 میں بھی کہا گیا کہ آروز کے الیکشن ہے، تو یعنی کہ پی ٹی آئی نے، ہارنے والی جماعت نے اعتراض ہی کرنا ہے۔ دیکھو بات سنو، آپ نے الیکشن کس نے کروانے؟ الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ پچھلے 2 سال کا آپ سب کے سامنے اس نے، اور جس طریقے سے پلانرز الیکشن کو کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم سب کو پتا ہے۔ سو بنیادی طور پہ آروز ہوں یا مجسٹریٹس ہوں یا تحصیلدار ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں البتہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جو اس وقت لوگ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک چیز یاد رکھیں کہ 1985 میں اس پورے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، آپ کے بیوروکریٹک سسٹم کو، کیونکہ ان کو ڈیپینڈنٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ کی پوسٹنگ سے لے کے، آپ کی پرفارمنس سے لے کر آپ کی پرموشن تک سب ہمارے ہاتھ میں۔ ٹھیک، ایک اب وقفہ اس میں رہ کے وہ سارا کچھ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے کے بعد عمران یعقوب صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، اور ایک سوال آپ کے لیے میں جاوید اقبال صاحب چھوڑ رہا ہوں، جو آپ کو میں موقع دوں گا، پورا ٹائم دوں گا کہ تاکہ آپ اس کا جواب، ٹائم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جواب آپ نے ٹھیک دینا اور پورا دینا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب سے آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے، اون چودھری صاحب سے آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے جب میں آپ سے دوبارہ یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا اتحاد پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو پا رہی ہے، نہیں ہو پا رہی ہے؟ ابھی جب ہمایوں اختر صاحب، ویلکم بیک آفٹر بریک جی، فوری طور پر عمران یعقوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جناب۔ میں نے کہا سر آڈیو بھی ٹیسٹ ہو جائے گی حال احوال پوچھنے میں۔ عمران یعقوب صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کہانی بنے گی، کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی؟ کیونکہ انپریڈکٹیبل سی صورتحال ہی لگ رہی ہے، خاص طور پہ جیسے کہ بھی ہم بات بھی کر رہے تھے سرفراز بگٹی صاحب کا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جانا۔ سر گزارش یہ ہے کہ نذیر لغاری صاحب نے، میرے محترم ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے جو باتیں کی، اور پھر پہلے بریلوی صاحب نے اور جاوید اقبال صاحب نے، تو یہ تینوں ماشاءاللہ بڑے سینئر لوگ ہیں، انہوں نے آلموسٹ کافی چیزیں تو ڈسکس کر دی ہیں، لیکن میں آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا مختلف کر دیتا ہوں صورتحال کو، کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ڈیولپمنٹ یہ بلے کے نشان کی بھی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج بھی اس پہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اکبر ایس بابر صاحب بڑا زور لگا رہے ہیں، تو اکبر بابر صاحب کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا کہ غائب ہو جاتے ہیں، نہ پارٹی کا حصہ ہیں، نہ پارٹی کی کسی تقریب کا حصہ ہیں، نہ بانی پی ٹی آئی ان کو مانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ اکبر ایس بابر صاحب کہاں سے آگے اچانک، اور کیا کلیمز ہیں ان کے، اور اس کا کیا نتیجہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
علی ممتاز صاحب ایک نا اصطلاح یوز ہوتی ہے درشنی پلوان، جن کا کام جو ہوتا ہے نا انہوں نے نہ کبھی وہ کشتی کرنی ہوتی ہے نہ کبھی اکھاڑے میں آنا ہوتا ہے، صرف وہ درشن کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے صرف ان کو انہوں نے درشن کروانے ہوتے ہیں اور اپنی بلے بلے کروانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اکبر بابر ہیں یہ بھی درشنی پلوان ہے، ان کا سیاست سے پارٹی سے بھلے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن موقع کی مناسبت سے نا موقع مل دے کے ان کا استعمال جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا جاتا ہے۔ جاوید اقبال صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، ذرا وہ بھی سن لیتے۔ جی جاوید۔ عمران بھائی، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لچ تلنے کے لیے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ وہ کریکٹر ہیں۔ اچھا ایسے ہی ہے، لیکن وہ سر جو آپ نے فرمایا اصل میں لوچ والے بھی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا سیاست میں کوئی کردار ہوتا ہے، تو یہ تو لوچ بھی فرائی نہیں نہ کر سکتے کیونکہ یہ سیاست میں تو ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے یہ باتیں کی کہ انپرڈکٹیبل ہے، تو دیکھیں میری نظر میں کوئی بھی چیز انپرڈکٹیبل نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں سب کو پتا تھا، آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک ہفتے پہلے یہ خبر مل گئی تھی۔ ہمارے واقفہ نے حال نے بھی یہ کہا تھا جب انہوں نے حلف لیا تھا سرفراز بگٹی صاحب نے، کیونکہ آپ کو آپ کے علم میں ہوگا سب کے کہ یہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں ان کی سب سے زیادہ دوستی جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب سے ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ نگران وزیر اعظم بنے اس وقت بھی سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ایک بہت طاقتور شخصیت کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے ان طاقتور شخصیت کو انہوں نے انوار الحق صاحب کا نام پرپوز کیا تھا اور ان کی ریکمینڈیشن پہ وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو یہ سب کو پتا تھا کہ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے اور اس بات کا کنفرم ہو جائے گا جب الیکشن ہونے کو ہے تو اس وقت سرفراز بگٹی صاحب چھوڑ دیں گے، لہذا یہ جو آپ نے ذکر کیا بلاول بھٹو کا اور وہاں جانے کا یہ بھی پہلے سے طے تھا۔ اچھا اس میں نا ایک کنفیوژن بھی ہے عمران یعقوب صاحب، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کلیئرٹی اور انپریڈکٹیبلٹی، کہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال عید الاضحیٰ سے پہلے جام کمال صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب نے جا کے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات سے پہلے جام کمال صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب جا رہے تھے پیپلز پارٹی کی طرف، لیکن پھر وہ وہاں چلے گئے، ملاقات کی۔ اب جام کمال صاحب پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، شامل ہو گئے ہیں، تو دوست ہیں، قریبی ہیں ایک دوسرے کے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے سے پہلے جام کمال صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ بن جائیں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں نے بھی سیاست کرنی ہے، تو جام کمال صاحب کی ریکمنڈیشن سے انوار الحق کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ گزارش یہ ہے صاحب جو علی ممتاز آپ باتیں کر رہے ہیں نا ساری، معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت واویلا کر رہی تھی آپ کے سامنے، وہ کہہ رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ، اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کا تو مقدمہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور جس طرح سے مقدمات میں میاں نواز شریف کو کلین چٹ ملی ہے اس سے آپ جو مرضی اختلاف کریں، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے نا ایک دفعہ پھر کہ وہ مقدمات قائم بھی اسی طرح سے ہو گئے تھے، ان میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس وقت صرف تونا لگانے کے لیے وہ مقدمات بنے تھے، تو اب ان کو کلین چٹ دینے کے لیے وہ مقدمات ختم ہو گئے۔ لہذا اس ملک میں یہ توقع رکھنا کہ یہ مقدمات میرٹ پہ ہوں گے اور پھر میرٹ پہ سزائیں ہوں گی اور عوام 25 کروڑ عوام جو ہیں ان کا کوئی بھلا ہوگا، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ کوئی فکر والی بات ہے۔ یہ ایک ارباب اختیار میں سے کسی کو بھی عوام کا فکر نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آر او کے حوالے سے کیا کہتی ہے، دوسری جماعتیں کیا کہتی ہیں، تو جس طرح ابھی جاوید صاحب نے ذکر کیا تھا 2013 میں آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب اور زرداری صاحب وہ سب یہ جوڈیشری کے آر او تھے اور وہ کہتے تھے یہ آر او کا الیکشن تھا، 25 پینسر کی بات ہوئی، چیزیں ہوئی تھی۔ 2018 میں مسلم لیگ نون نے یہ کہا، 2013 سے اگر آپ پہلے چلے جائیں تو 2008 میں تو یہ سارے جوڈیشری کروا رہی تھی نا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ بیوروکریٹس تو اچھے لوگ نہیں ہیں،
یہ تو مل جاتے ہیں، یہ تو کرپٹ ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عدلیہ نے کون سا دنیا میں پہلا نمبر حاصل کیا ہوا ہے؟ آپ کی عدلیہ بھی جو ہے وہ سامنے ہے. مجھے ایک وقفے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے جی. I've got to take a short break over here. بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نذیر لغاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جب تک مجاہد صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے. لغاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گارنٹیڈ ہے؟ نہیں، کسی طرح بھی ہم ایسی بات نہیں کر سکتے جب تک کہ صورتحال پوری کی پوری واضح ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا الیکشن گارنٹیڈ ہیں؟ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا، کوئی شک و شبہ ہے ابھی بھی؟ اس کے باوجود بھی لوگ سوال کریں گے نا، سوال تو ہوتے رہتے ہیں نا. بہت سی چیزیں جو ہونی ہوتی ہیں وہ ہو بھی جاتی ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ کون کون سی پارٹی کو کس کس پرپورشن کے ساتھ نمائندگی دی جا رہی ہے، سیٹیں الاٹ کی جا رہی ہیں؟ کیا سیٹیں الاٹ کی جا رہی ہیں؟ انتخابات کر رہے ہیں، لوگ ووٹ میں حصہ لیں گے یا مشینیں ووٹ میں حصہ لیں گی، یا نتائج کے مرتب کرنے والے بیٹھ کر نتائج نکالیں گے، اور نتائج جو ہے فی الواقع وہ نہیں ہوں گے جو ہمیں سامنے لائے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں. ہمارے یہاں الیکشن مینیج ہوتے رہے ہیں، الیکشن ریگ ہوتے رہے ہیں، اور الیکشن کے نتائج ہمیشہ سوال نشان رہے ہیں. اور لاڈلوں کے لیے تو خاص طور پر وہ اس طرح بنا دیتے ہیں اس وقت جو بھی لاڈلا ہو اس کو ایسے لا کر اس کے سامنے نتیجہ اس طرح رکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ پیدائشی حق سے ان کو نوازا گیا ہے. حالانکہ کبھی بھی لاڈلے جو بھی بڑے بڑے گملوں میں کھلائے گئے وہ ایسے نہیں تھے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلاول یا آصف زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی گملوں میں پیدا ہوئی ہے. وہ بہرحال ایک عوامی ایک دباؤ سے اور عوامی ماحول میں سے نکل کر آئی تھی. جیسے اب پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، یہ بھی ایک عوامی پریشر سے. آج آپ مان رہے ہیں پی ٹی آئی کی مقبولیت کو لغاری صاحب؟ میں اس سطح پر نہیں مان رہا ہوں جس سطح پر ہے اس پر کچھ. لیکن بہتری تو آئی ہے نا لغاری صاحب، پہلے تو آپ مان نہیں رہے تھے. مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہو رہی ہے. نہیں، میرے خیال ہے پارٹی کی ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی ہے. میں اپنے آپ کو وہ نہیں کر رہا ہوں. مجھے اب بھی میں تو اپنے جن علاقوں میں موو کرتا ہوں وہاں کی بات کرتا ہوں. میں سندھ کے تمام اضلاع کا آپ کو بتا چکا ہوں، بلوچستان کے اضلاع کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، سرائکی بیلٹ کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک بڑی پارٹی کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی بمقابلہ مسلم لیگ نون ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ٹکر کی پارٹیاں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے، پنجاب میں ہے ان کی یہ صورتحال. تو جا رہے ہیں. لغاری صاحب ایک بات تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ان کو جو ہے تانا دیا جاتا تھا اور آوازیں لگتی تھیں کہ جی ٹانگا پارٹی سے لے کے پھر آگے ان پر تانے کسے گئے، انہیں کہا گیا جی سلیکٹڈ ہیں یہ لوگ. تو ٹانگا سے سلیکٹڈ اور اب کی جو صورتحال ہے، یہ تو اب مانتے ہیں آپ کہ واقعی ایک پولیٹیکل فورس ہے اب وہ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فورس اب بھی یہ کہتا ہوں، آپ میری بات کو سنیں اور میں یہ ریکارڈ پر ہوں، اب بھی یہ اس کو پولیٹیکل فورس بنایا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعی جس کو یہ اسٹیبلشمنٹ رون ڈالنا چاہتی ہے وہ رون ڈالتی ہے، چاہے وہ پیارا ہو یا پیارا نہ ہو. جس کو ایک کارڈ کے طور پر رکھنا چاہتی ہے اب بھی اس کو کارڈ کے طور پر رکھنا چاہتی ہے، اور اس کی مقبولیت سے اپنے لیے کچھ نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کی مقبولیت کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کرنے میں بھی ان کو دیر نہیں لگتی ہے. میاں نواز شریف کی بات ہمارے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کو انہوں نے 18 سیٹیں دی تھیں 1997 کے الیکشن میں، اور نون لیگ کو جو انہوں نے 12 سیٹیں دی تھیں. عمران خان ایک سیٹ سے مرج ہوئے تھے. عمران خان کی 12 ٹوٹل ورتھ اس وقت بھی 34-35 سیٹیں تھیں، اب بھی 34-35 سیٹیں باقی مینیج کیا گیا تھا. اب باقی سیٹیں وہی رہیں گی ان کے پاس. 34-35-36-38 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اپنے طور پر حاصل کرے گی. یہ جو غبار نظر آ رہا ہے یہ غبار وہ نہیں ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ٹھیک ہے. مجاہد بلوی صاحب، لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب بھی ایک پولیٹیکل فورس بنایا جا رہا ہے. کیا اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے لغاری صاحب یا ہمارے دوست بتائیں کہ کسی پارٹی کے 10,000 لوگ کم از کم جیلوں میں ہوں، آدھے سے زیادہ لیڈرشپ روپوش ہو، اور 19 عورتیں بڑی عام ہوتی ہیں. آپ ہر وقت مریم نواز اور اپنے پارٹیوں کرتے نا ذکر. تو یہ جو ہے یہ کبھی کیا الیکشن سے پہلے ہوا ہے؟
اور کیا مجاہد عدالتیں انکروچ کر رہی ہیں؟ بہت کچھ اس ملک میں بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا. یہ دیکھیں کبھی نہیں ہوا تھا کہ جیسے ہم واقعہ ذکر میں ٹھیک ہے، ہم بھی بڑا احترام کرتے ہیں شریف محترمہ کا، لیکن آپ بہت ہوا ہے. آپ بھٹو، آپ الیکشن کا ذکر کر رہے تھے اس مشرف کے. بھٹو صاحب نے اپنے الیکشن میں کیا کہا تھا 1977 کے مارچ میں 46 جو ہے انپوز ہو گئے تھے نا اس وقت، جو پیپلز پارٹی کی تباہی کا باعث بنے. یاد ہے آپ کو مارچ 77 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ بھٹو صاحب جیسا کیسا ٹریک میں آ گیا تھا، انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹ اور جہاں جیسا سیاستداں، کس طرح اس کو پھنسایا گیا. اس وقت بھی 1977 والے الیکشن پر میں آتا ہوں، وہ بنائے گئے تھے الیکشن تاکہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ بھٹو کا تختہ الٹا جائے اور ایک تحریک چلائی جائے. نہیں بھٹو صاحب گئے لوگ، اس کے راؤ رشید نے کہا بھٹو صاحب اس وقت آپ کی پارٹی میں گاؤں کے گاؤں شہر شامل ہو رہے ہیں، 10.5 پاکستان کی آبادی 8.5 کروڑ ہے، 10.5 کروڑ تو آپ کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. کون کرا رہا تھا؟ نہیں، یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ بتائیں نا، کیا یہ بتائیے کہ مارچ 77 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے نا؟ کیا پی این اے کی تحریک، دیکھیں ہم کتنے ان کے خلاف ہوں، پی این اے کی تحریک ریئلٹی تھی، بھلے واشنگٹن کے ڈالروں سے ہوئی ہو، لیکن وہ فیکٹ تھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی ایک پاپولر موومنٹ تھی ایک وہ اس وقت. میں تو اس وقت شاہد ہوں، آپ بھی شاہد ہوں گے. بھٹو صاحب کے خلاف ایک پاپولر موومنٹ تھی پی این اے کی مارچ والی، اور اسی لیے اور اس کا سبب یہ تھا کہ 36 لوگوں نے اپنے کو انپوز کرایا. بنائی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، وہ پاپولر بنائی نا، کروڑوں لوگ نکل آئے، سب لوگ نکل آئے. اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی تو اس کا سبب بھٹو صاحب. اچھا، اس پر مجاہد صاحب ابھی لغاری صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی جو ہے نا وہ ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ رکھا جا رہا ہے. میں ایسے بھی چاہ رہا ہوں کہ میرے دوست بھٹو صاحب ان کو اتنا جذباتی ہے، میں تو نہیں ہو رہا ہے. عمران خان تو بھگت رہا ہے وہی، لیکن بھٹو صاحب کا یہ تو نہیں ہے کہ ان کو آپ پیغمبر بنا دیں، ان کا کیا ہوا آپ ان کو پیغمبری کا درجہ دے دیں، تو ان پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. میں بھی رہا ہوں اپنی پارٹی اور قیادت سے نہ دیں پیغمبری کا نقطہ نظر، لیکن ہم ایک دوسرے کو پیغمبر نہیں بنا سکتے، نہ ایک دوسرے کو پیغمبر مان سکتے ہیں. لیکن مارچ 77 میں کیا ہوا تھا الیکشن میں؟ آپ مشرف کا الیکشن یاد کرتے ہیں، مارچ 77 کا بھی الیکشن یاد کریں. کیوں الیکٹ ہوئے چاروں صوبے کے لوگ ہوئے؟ ڈپٹی کمشنر خالد نے کیا کرا؟ بھٹو کو پھنسایا گیا. کون کون بھٹو صاحب کے مشیر بنے، وزیر بنے، اب اسے جائیں گے وہ ہم الگ چلا جائے گا. وزیر رضا سے لے کر کم بھٹو صاحب کے آخری دور میں بھٹو صاحب کے تمام لوگ جو ہے جیلوں میں تھے. بھٹو صاحب نے مبشر حسن، میرار معاذ خان، کسی کو نہیں چھوڑا اور رکھا وزیر کس کو؟ اپنے قاتلوں کو ساتھ بٹھا لا، مسعود محمود، رفیع رضا وغیرہ کو. ایک بریک لینی ہے مجھے لغاری صاحب. میراج محمد خان نے اعتراف کیا تھا میرے ساتھ، ان کا دیکھیں میرے بہت ہی مہربان دوست ہے، کبھی آئندہ کے لیے رکھ لیتے اس کو. اچھا، اب تک یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ایک مسئلہ ہے کمیونسٹ پارٹی اور اس کا مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے سر، ایک وقفہ لیتے ہیں ہم. سر وقفہ لیتے ہیں، سر وقفہ لیتے ہیں. لغاری صاحب وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی جاوید اقبال صاحب، جو بھی بات چل رہی تھی پہلے ذرا اس کو، پھر اس کے بعد میں آؤں گا آئی پی بی کی طرف. یہ پی ٹی آئی کو جو بھی لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل فورس بنایا گیا ہے اور ان کو ایز اے بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال، ورنہ اگر ان کو کچلنا ہو تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لطیف کھوسا صاحب بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. اور اعتزاز احسن صاحب تو بڑا پرانا کہتے ہیں کہ میں تو بانی پی ٹی آئی کا پڑوسی ہوں اور بڑا قریبی ہمارا اور بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن میں پیپلز پارٹی میں ہی ٹھیک ہوں. تو کیا صورتحال ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھو علی، پاکستان کی پچھلی 35-40 سال کی جو سیاسی تاریخ ہے نا، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اکھیڑنا ہو، ختم کرنا ہو یا کٹ ٹو سائز کرنا ہو، اس کی لیڈرشپ کو زیرو کرنا ہوا ہو تو وہ ہوا. مگر ڈائلما یہ ہے اور جو مشکل صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پچھلے 35 سال کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود وہ سیاسی جماعت اور زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 10 سال ان تمام سیاسی جماعتوں کو کرپٹ، چور، ڈاکو ڈکلیئر کیا اور پاکستان کی جو معیشت کی حالت تھی، پاکستان کے جو حالات تھے، وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ بنایا
حکومت سے اترنے کے بعد تو وہ پاپولر ہو گیا اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے. نہیں وہ تو میں نے کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹا بیانیہ تھا, نہیں جھوٹا نہیں, جھوٹا بیانیہ تھا, جھوٹا خط لہرایا گیا, یہی وجہ ہے کہ کیس میں چلایا جا رہا ہے. دیکھو جھوٹا شاٹا کچھ نہیں ہے, یہ صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ جو سوئی کا نکا نہیں ہوتا سوراخ, اس میں سے نکالا جا رہا ہے. اور جو میں آپ کو ہتھ کنڈوں کی بات کر رہا ہوں, وہ ہتھ کنڈے کیا ہیں کہ لیڈرشپ کے خلاف 200 سے زیادہ کیسز, ان کے تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو کے گھروں پر ریڈ, ان کی فیملیز کو ہراساں کرنا, یہ تمام ہتھ کنڈے ہی ہیں نا. لیکن اس کے باوجود نہ لوگ چینج ہو رہے ہیں نہ عوام چینج ہو رہی ہے. تو اس میں کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ صرف وہ اویئرنیس ہے, شعور ہے جو عوام دیکھ رہی ہے اور اپنے ریجن میں حالات دیکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کے ممالک کس طرح اوپر جا رہے ہیں. کلوز کرنے سے پہلے ذرا آئی پی پی کا بھی بتا دیں کہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ آئی پی پی میں کیا چل رہا ہے. بس سمپل سی بات یہ ہے, ان کی سیٹس ان کو 5 سیٹیں دی جا رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون 5 سے زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور پنجاب اسمبلی کی 15 سیٹیں ہیں. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں چیف منسٹری بھی ملے ہمیں, وہ سیٹیں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر آپ نے نہیں, اب دیکھو نا تھوڑی سی پریکٹیکل دیکھو, عامر کیانی ادھر ہے, سرور خان ادھر ہے جو 2 سیٹوں سے جیت کے گیا ہے. اچھا فردوس عاشق اوان ہے, فروخ حبیب چلا گیا, جہانگیر کریم چلا گیا, ٹھیک ہے, ہمایوں اختر خان چلا گیا, اگر عامر ڈوگر چلا گیا, اگر ان کی تمام کی آپ سیٹیں گننا شروع کریں تو 25-30 سیٹیں تو ان کو ان کے لیے چاہیے. لیکن مسئلہ چیف منسٹری کا بھی تو ہے نا. تو وہ جب 25-30 وہ سیٹیں دو گے تو 50 سیٹیں دوسری بھی دو گے نا پھر. ٹھیک ہے, تو اب پھر آئی پی پی کس طرف جائے گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے گی. آئی پی پی میرا خیال اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نہیں لیکن کسی نہ کسی کے ساتھ تو وہ ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کے علاوہ میرا خیال پیپلز پارٹی کو ضرورت بھی ہے, اور یہ سرفراز بگٹی کا پیپلز پارٹی میں جانے کے بعد مجھے تو اب کنفرم ہو گیا کہ ادھر جائیں گے. نہیں, پیپلز پارٹی کا ادھر جانے کا مطلب یہ ہے سرفراز بگٹی کا کہ بیلنس کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے بھی یو ٹرن لیا ہے, اور آصف زرداری نے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے. اور یاد رکھیں اس سے پہلے آصف زرداری کے اپنے سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس, بارگیننگ ٹیکٹکس کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں ہمایوں اختر, کیونکہ اب دیکھو نا میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ آصف زرداری صاحب کا یہ آخری الیکشن ہے. میں نے خود سنا ہے بہت سی جگہوں پہ ہی وانٹڈ ٹو بیکم پرائم منسٹر ہمسیلف, اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی جوڑ توڑ کرتے پھر رہے ہیں. سو بنیادی طور پہ بات یہ آپ کو سمجھنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب بیلنس کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں آپ نے جتنا وزن ڈالا اس کا کوئی اثر نہیں آ رہا. پنجاب کے عوام وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, ان کی ایکسیپٹنس عوام کے اندر کوئی 1-2% بھی نہیں بڑھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو بیلنس تو کرنا ہے. اب ہمایوں اختر کو آپ نے لے لیا, کیا آپ سعد رفیق کو ٹکٹ نہیں دیں گے؟ سعد رفیق کا سنا ہے وہ سینیٹر بننا چاہ رہے ہیں, اس لائن پہ چل رہے ہیں کہ اس پالیٹکس میں سے نکلوں اور سینیٹر بن جائیں. نہیں, اس میں ایک اور چیز یہ ہے, کچھ حلقوں میں مسلم لیگ نون کے یہ بھی چل رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو تو ایسا الیکشن ہو جس میں ان کو صرف اور صرف جیت ملے. ہمیں پروگرام, کیونکہ وہ اپریل تک کی بات کر رہے تھے میری اطلاع کے مطابق, اپریل میں وہ الیکشن چاہتے تھے. اب چونکہ جسٹیفائز عیسیٰ صاحب بیچ میں آ گئے تو اب وہ پھنسے میں سارے پھنس گئے. ٹھیک ہے, پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے, لیکن جاتے جاتے لغاری صاحب آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے, جب یہ جاوید اقبال صاحب بات کر رہے تھے بہت سنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی جاتے جاتے اگر اپنی پسند کا شعر سنانا چاہیں تو سنا دیں. بہت مہربانی, اس وقت مجھے کوئی شعر یاد نہیں ہے, اور آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ آئندہ میں آپ کو شعر بھی سناؤں گا. چلیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کا, جاوید اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, مجاہد بریلوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور عمران یعقوب صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. آپ نے آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا. میں سوچ رہا تھا میں بھی شعر سنا دوں, لیکن مجھے بار بار کان میں کہا جا رہا ہے, بلکہ کان میں جو ہے وہ آواز پھٹ پھٹ کے آ رہی ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لہٰذا آپ بھی پیک اپ کیجیے اور گھر کو روانہ ہو جائیے. تو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.